बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। और नाज़रीन, आज हमने दो बहुत अहम मौज़ूआत पर डिस्कशन करनी है। पहला मौजू एक ऐसी बीमारी जो कि बड़े अरसे से पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुई है। एक ऐसी बीमारी जिसने पाकिस्तान में एक बार फिर तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करना मजबूरी बना दिया। पाकिस्तान 26 नवंबर से जनवरी के तकरीबन स्टार्ट और मिड तक बंद रहेंगे। ऐसी में एक तरफ तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आती हैं, हमें सियासी जलसे भी होते हुए नजर आते हैं, और इसके साथ साथ मिलना मिलाना जनरली एसओपीज ना फॉलो होना भी नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जहां रोज के रोज 2000 से जायद केसेस हमें नजर आ रहे हैं, कई 2-3 हफ्ते से, ऐसी सिचुएशन में क्या अगर केसेस इसी तादाद से बढ़े और जितना पॉजिटिविटी रेट है, जितनी वायलेंस बढ़ गई है इस कोविड-19 की, ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाएगा? और इसके बारे में हुकूमत ने क्या ऑपोजिशन के साथ मिल बैठकर सोचा है कि कोई लाहे अमल तय करें, एटलीस्ट जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको तातुल का शिकार कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद कोविड-19 के बाद दोबारा स्टार्ट कर ली जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासत भी बहुत गहमा गहमी का शिकार है। एक तरफ तो वजीर आजम साहब जो हैं वो किसी भी तरीके से ऑपोजिशन के साथ बैठना प्रेफर नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी पूरे मुहिम जोई के मूड में है। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जलसे और जुलूस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हुए और मजीद होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्ट अगर हुकूमत नहीं बैठती ऑपोजिशन के साथ, और जो हम थोड़ी देर पहले कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वाकई में बड़ा धचका देगी ऑपोजिशन? इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। दो मेन टॉपिक्स होंगे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इफ्तिखार अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद, और उसके साथ साथ एक सीनियर एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैगम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट, और इनकी लिखाई आप मुख्तलिफ अखबारात में पढ़ते रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अगले सेगमेंट में, यानी सेकंड पार्ट में, और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौजू की तरफ आने से पहले हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदा शो का और डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको अपने टॉपिक्स के हवाले से बताया। इफ्तिखार अहमद साहब और ज़ैगम खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर, ज़ैगम खान साहब एंड स्काइप पर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। कौम की जिंदगी दाव पर लगी हुई है, हम लोग एसओपीज फॉलो होते हुए नहीं देख रहे हैं, चाहे वो पीडीएम के जलसे हों, चाहे वो कोई जनाजा हो, अभी हाल ही में खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ वो हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो जाए। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाकी जगहों को कैसे रोकेंगे इफ्तिखार साहब? एसओपीज फॉलो करने को कोई तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग तो इतने महीनों के बाद भी ये कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं होता। देखिए, असल में अनीका, जो पहला हल्ला था ना, जो गुज़श्ता हमारे मार्च अप्रैल का, वो हमने संजीदगी से नहीं लिया। वफाक और सूबे में एक अजीब किस्म की बहस चल गई। उस बहस के नतीजे में कुछ ऐसे फैसले हुए जिनके असरात अब देखते हैं। वो फैसला ये था कि लोगों को सबसे पहले हमें बताना था ये मौत है। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, अगर हम हाथ नहीं धोएंगे, और अगर हम डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये मौत है। लेकिन इसको हमें स्टैब्लिश करना था और हम कर सकते थे, लेकिन उस झगड़े ने इसको स्टैब्लिश नहीं होने दिया। इसके मुतसादम एक और थ्योरी आई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग जो उनको दिहाड़ी नहीं मिलती उनका क्या बनेगा? वो तबाह हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके घर तबाह हो जाएंगे। फौरी तौर पे एक औरत को कहा गया कि तुम ख़वातीन को लाइनों में खड़े करके पैसे देने शुरू कर दो और 3 महीने, पता नहीं कि 4 महीने के इकट्ठे पैसे दे दो। ये किया गया ना। अब उसके नतीजे में जब वो औरतें लाइनों में खड़ी थी तो हम जैसे लोग चीख रहे थे कि चले जी ठीक है,
بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کم از کم ان کو ماسٹر بنوا دیں. شرط یہ ہو اس عورت کو پیسے ملیں گے جو ماسک پہن کر آئے گی, کچھ تربیت کا آغاز ہو جائے گا. اور جس دیہڑی دار کو بچانے کے لیے آپ سب کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں, اس دیہڑی دار کو بھی کم از کم ماسک پہننے پہ مجبور تو کر دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو سکھائیں, اس کو لوگوں کی اموات دکھائیں, یو کے کی اموات دکھائیں, امریکہ کی اموات دکھائیں, دوسرے ممالک میں جو ہو رہا ہے ان کے اسپتالوں میں جو ہو رہا ہے وہ دکھائیں, شاید وہ خوف زدہ ہو جائے. پھر تیسری بات آئی ہمارے اس مسئلے کے اوپر, مذہبی اجتماعات کے اوپر. یہ کہا گیا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے, اب مسجد میں ہی نماز پڑھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک پولیس آفیسر تھی کراچی کی, اس کے منہ پہ کسی نے کچھ چیز ماری ہوئی جس سے اس کی بلیڈنگ بھی ہوئی. تو اب یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب ریاست اسرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, ریاست بکھرنے جاتی. اس وقت ریاست بکھر گئی اقتدار کے دو دھڑوں میں. ایک اقتدار کا دھڑا کہہ رہا تھا ہم ایسے چلائیں گے, اقتدار کا دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا تم غلط کہہ رہے ہو. اس کے نتیجے میں آج بھگتان ہے. دیکھیں جی, ٹرانسپورٹ آپ نے لاء کر دی, ٹرینوں کا سفر آپ نے لاء کر دیا. پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو تباہی ہو جائے گی اگر جو مال گودام کے ٹرک ہیں یہ نہیں چلیں گے. پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو ختم ہو جائے گا, ہم سارے کے سارے اگر یہ نہیں ہوگا کارخانہ نہیں چلے گا. بھی آپ کارخانہ چلاؤ, ایس او پیز کے تحت چلاؤ. آپ اگر ٹرک کو لوڈ کر کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے, جو ان کا ٹائمنگ تھی رات کی, اس کو جاری رکھتے. آپ نے ٹرانسپورٹ کے اندر پابندی کرنی تھی کہ 35 جگہ نشستیں ہیں تو 17 نشستیں آکوپائی ہوں گی, 17 نشستیں آکوپائی نہیں ہوں گی. اور جو کرے گا اس کو سزا ہوگی, اگر جو کرے گا اس کو سزا ہوگی. تو پھر میں دیکھتا کہ آج جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر لیتے. اب کیا ہو رہا ہے, اچھا پھر آپ نے ہوٹل کھولے, پھر آپ نے سنیک بارز کھول دی. آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ فرانس کے اندر جو باہر ہم جو چائے پیتے ہیں, وہ جو باہر چائے پینے کی جگہ بنائی ہوتی ہے, انہوں نے آج وہ بھی بند کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد باہر کسی کو بھی کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے تمام شہروں میں رات کو کسی جگہ چلے جاؤ, باہر میزیں لگی ہوئی ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, کھانا کھائے جا رہے ہیں, ہوٹل چل رہے ہیں, ریسٹورینٹ چل رہے ہیں, ٹرینوں میں آدمی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سفر کر رہے ہیں, بسوں کے اندر دھکے مل رہے ہیں. لاہور کی جو مارکیٹ ہیں, اعظم کلاس مارکیٹ دیکھ لو, اچرا مارکیٹ دیکھ لو, انارکلی دیکھ لو. It's a chaos, افتخار صاحب, unfortunately. اور وہ chaos ہم لوگوں لگ رہا ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. And unfortunately مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پاسا بھی پلٹ گیا افتخار صاحب. یہ پاسا پلٹنے کے بارے میں کیا کریں؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, میں زغم صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. زغم صاحب, پہلے وہی جماعتیں جو کہا کرتی تھیں کہ حکومت, وفاقی حکومت غلط کر رہی ہے, وفاقی حکومت کو روکا جائے, اور ان کو ایس او پیز فالو کرانے کا, ان کو لاک ڈاؤن کرانے کا پریشرائز کیا جائے. اب وہی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. یہ پاسا کیسے پلٹ گیا ایک دم سے؟ وائی سو؟ موقع پرستی سے کام لے رہی ہیں, لیکن ہمیں میرے خیال ہے سیاست سے ذرا ہٹ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے, لیجسلیٹرز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ مل کر ایک لاہے عمل بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اس طرح اس کو سیاست سے لنک نہیں کر سکتے یا جلسوں سے لنک نہیں کر سکتے جس طرح کے حکومت کہہ رہی ہے, کیونکہ یہ صرف جلسوں سے تو نہیں پھیلتا نا. باقی تمام باتیں جو افتخار صاحب نے جس کی وضاحت کی, جو اشارے کیے, ان تمام چیزوں سے پھیلتا ہے نا. بازاروں میں بھی تو پھیلتا ہے. آپ دیکھیے ہماری جو منڈیاں اور بازار ہیں, آپ دیکھیے لاکھوں لوگ ایک ایک بازار میں, ایک ایک منڈی میں ہر روز جمع ہوتے ہیں, اور انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے, اور کتنے قریب ہوتے ہیں. ہمارے خاص طور پہ روایتی بازار ہیں, وہ کس طریقے سے اس میں آدمی سے آدمی جڑا ہوتا ہے, اور ہمارے ریسٹورینٹس اور پھر ہمارے مالز کس طرح بند ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی تو پھیلتا ہے نا. صرف جلسوں سے تو نہیں پھیلتا. اگرچہ جلسوں کو آپ اس طرح اشارہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کے جلسے پہلے, اب اپوزیشن کے جلسے, وہ لیڈرشپ کی ایک لیک آف سیریسنس ضرور ظاہر کرتے ہیں کووڈ کے بارے میں, اور تھوڑا زیادہ سیریس ہونا چاہیے. اب دیکھیے جو پچھلی دفعہ تھی, وہ سب باتیں جو ابھی ہوئیں, وہ سب ہوتے ہوئے بھی کچھ ہم سستے چھوٹ گئے. ایک تو وہ ایسے موسم میں آیا جب گرمی ہماری طرف بڑھ رہی تھی, اس وقت تک پتہ نہیں تھا, لیکن اب کچھ لگ رہا ہے کہ اس وبا کا تعلق جو ہے وہ کچھ موسم کے ساتھ بھی تھا, کہ بڑھتی گرمی میں جیسے گرمی تیز ہوئی اور ہوا میں جو ہے وہ نمی بڑھی تو یہ رک گیا.
تو شاید ایک موسم کا بھی اس کے ساتھ تعلق تھا. پھر ہماری ڈیموگرافی نے بھی سپورٹ کیا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں پر اس طریقے سے کرونا اثر نہیں کرتا جس طریقے سے ضعیفوں پر, بوڑھے لوگوں پر, یا جو پہلے سے بیمار ہیں, کوئی ان کو کوموربیڈیٹی جسے کہتے ہیں, کوئی دوسری بیماری ساتھ ہے, ان کو ہے. تیسری چیز شاید کچھ ہماری امیونٹی بھی تھی. تو پہلی جو لہر تھی اس میں ہم سستے چھوٹے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب بھی ہم سستے چھوٹ جائیں گے. اب نئی جو لہر آئی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پیش بینی کریں. ہم یہ تصور نہ کر لیں کہ اب بھی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی, کیونکہ ایکسپونینشل گروتھ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اموات ہیں, روزانہ اموات ہیں, وہ 3 سے 4 گنا بڑھ گئی ہیں چند ہفتوں میں. اگرچہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ڈیلی آپ نے جو کاؤنٹ بتایا وہ 1000 سے 2000 اور 2000 سے کچھ اوپر گیا ہے, تو ابھی موربیڈیٹی کافی ہو گئی ہے. ہسپتالوں پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور ہمارا جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے زینب صاحب, اب سوال پھر یہی ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ, کیا کیا جائے؟ دیکھیے بالکل ہمارے ہسپتال, ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ نمٹ سکیں. سب سے بڑی بات تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر تیار ہونا ہے کہ اگر یہ وبا بڑھتی ہے تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم کیسے کوپ کرے گا, ہمارا سوشل سسٹم کیسے کوپ کرے گا. اور اس وقت تک جو ہماری انفارمیشن ہے اس وبا کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے بھی, بچاؤ کے حوالے سے بھی, اور اس پر عمل درآمد کرنا. کیونکہ ایک بات طے ہے کہ اس وقت ہم بالکل اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ لاک ڈاؤنز میں جائیں. دنیا میں بہت کم ہی ایسے ملک ہوں گے, شاید بہت ہی خوشحال, جو فل لاک ڈاؤن میں جائیں گے. جب لاک ڈاؤن میں نہیں جا سکتے تو پھر ہمیں ایس او پیز کی طرف جانا ہے. اور ایک چیز جو اب تک ثابت ہو چکی کہ خالی ماسک کا استعمال بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے, بہت زیادہ لوگوں کو بچا سکتا ہے, اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی بھی جاری رکھیں اور یہ انشور کر سکیں کہ سب لوگ ماسک پہنے, کسی طرح کے بھی ماسک پہنے, کوئی سرجیکل ماسک ضروری نہیں ہے, کپڑے کا پہنے لیکن ایٹ لیسٹ ماسک پہنے, اور ماسک کو تواتر سے واش کرنا از آلسو ویری امپورٹنٹ. افتخار احمد صاحب کی طرف واپس جانا چاہوں گی. افتخار احمد صاحب, ایک طرف اسکول بند کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی سیفٹی کے لیے خوش ہیں. دوسری طرف پرائیویٹ سکولز والے کہتے ہیں ہم اگر سکول بند کر دیں گے تو ہم اپنے اساتذہ سے تنخواہیں دیں گے. حالانکہ آن لائن کلاسز کے اندر بھی یہ لوگ پیمنٹ لیتے رہے ہیں اور اچھی خاصی پیمنٹ لیتے رہے ہیں. افتخار صاحب, ایسے عناصر کا کیا کریں جو کسی بھی طریقے سے ایس او پیز ماننے کو تیار نہیں ہیں یا کسی فارم کی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں اسٹیٹ کے سامنے؟ میرے بیٹے کے لندن کے اسکول میں اب دیکھیں نا, بچوں میں ایک ہفتہ پہلے ایک کلاس میں یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اسکول چھٹی دے دی بچوں کو. ابھی پرسوں پھر ہمیں پتہ لگا کہ سیم اسکول میں ایک اور واقعہ ہوا, ایک بڑی کلاس میں, پھر اسکول کی چھٹی دے دی. یہ ہو رہا ہے بچوں میں. پہلے تو یہ تاثر تھا شاید یہ بچوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس عرصے میں ہم نے یہ ان خبروں سے اور ان انفارمیشن سیکھا کہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. چلے بچے تو ہم محفوظ کریں گے. باقی رہا پرائیویٹ اسکولس کی بات, میں چونکہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو بہت ہی متعدد لفظوں کا استعمال کروں گا. ایک پرائیویٹ ادارے وہ ہیں جو ان پیسوں سے کھرب پتی ہو چکے ہیں. اگر وہ بھی تنخواہیں نہیں دیتے اپنے اساتذہ کو تو ان اداروں کو سیل کر دینا چاہیے پاکستان کی سالمیت کے نام پر, اور ان سے پوچھنا چاہیے یہ جو پیسے آپ نے کمائے پچھلے 14-15 سال میں خربوں روپے, کس کی طرح منی ٹریل دینا آپ کہ کن کا خون چوس. ایک بات. اب آئیں جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں, جو سرکاری اسکول ہیں, ان کی جو تنخواہیں ریگولر ملتی ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ 2 مہینے کی چھٹیوں کی تنخواہ بھی باقاعدگی سے دی جاتی رہی ہے. سال ہر سال سے 70-80 سال سے دی جاتی رہی ہے, نہیں جاتی. واحد محکمہ ہے جہاں پہ 2 مہینے کی چھٹیوں کی تنخواہ ملتی ہے. چلیں جی وہ بھی نکل گیا. اب اس کے بعد آئے چھوٹے پرائیویٹ اسکول. میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان کی حالت اس حد تک خراب ہے کہ وہ اپنی ٹیچرز کو وہ تنخواہ نہیں دے سکتے. اور اس معاملے میں اب یہاں پہ وہ مسئلہ آتا ہے جہاں پہ ریاست نے مداخلت کرنی ہے. ریاست کو کیا یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسکول یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ان کے بچوں کو آپ اسکول نہیں جانے دے رہے, کیا ریاست کا جو سسٹم ہے جو آپریٹ کرتی ہے ان کا پتہ نہیں لگا سکتی؟ کیا اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتی
کیا ایک کوئی جینون پراپر نیگوسیشن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ بالکل کارخانہ چلنا چاہیے، کارخانہ چلے جہاں پہ 150 لوگ کام کرتے ہیں، 75 لوگ ایک شفٹ میں کام کریں، آپ 2 شفٹوں میں کام کریں۔ آپ نے 150 لوگوں کی یا 200 لوگوں کی بات کر دی ہے۔ ایک اور جگہ مسئلہ تھا، میں پچھلے ٹائم بھی جب آپ سے بات کر رہی تھی اس ٹائم پر بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ 300 لوگوں کی شادی یا کوئی اس طرح کی تقریب ہو سکتی ہے، آؤٹ ڈور ہو سکتی ہے، انڈور نہیں ہو سکتی۔ اب جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے مطابق آپ وہ والا فیصلہ صحیح سمجھتے ہیں جو تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے لیا گیا تھا؟ 2 ہفتے میں نے کل اپنے بہت ایک عزیز دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی، حالانکہ وہ اوپن لان میں تھی۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹنس کی بات ہے، یہ دیکھیں یہ ساری بحث ہے کیا؟ اب تک جو ہم نے سیکھا، جو پڑھا، جو جانا سائنسی طور پہ، وہ 3 چیزوں کے اوپر بنیاد ہے۔ ماسک پہنو تاکہ جو آپ کے منہ سے نکلنے والی تھوک ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دوسرے تک نہ پہنچے۔ اس کے لیے باقاعدہ یورپ میں باقاعدہ فلمیں بنائیں گی، ڈسٹنس بتایا گیا، اگر ایک نے ماسک پہنا ہو اور ایک نے نہ پہنا ہو تو کیا فرق ہوتا ہے، تو دونوں نے پہنا ہو تو کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر ایک ڈسٹنس، فاصلہ ایک اور دوسرے انسان کے درمیان، اور تیسرا ہے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے؟ اس میں تینوں سے کون سی چیز ناممکن ہے؟ صرف ایک ہی چیز ناممکن ہے نا، ڈسٹنس والی۔ تو آپ ایک کے بجائے 2 شفٹیں کر دیں۔ آپ کے سرکاری دفاتر ہیں، آپ ان سرکاری دفاتر کو 2 شفٹوں میں کر دیں۔ سب سے پہلے آپ عمل کریں۔ آپ کو کس نے روکا کہ عمل نہ کریں؟ جو دفتر صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک آپ لگاتے ہیں 100 افراد کا، وہ 50 افراد صبح کے وقت آئیں اور 50 افراد شام کے وقت آئیں۔ صبح والے بھی ماسک پہن کے آئیں، ہاتھ دھو کے آئیں، اور ڈسٹنس ہو گیا، 50 کی جگہ خالی ہوگی، 50 وہاں پہ آگے۔ بسوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں سختی سے جو ہے پیسنجر سیٹ خالی چھوڑو، ایک پیسنجر۔ مسافروں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا افتخار صاحب، بٹ ویسے گورنمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن ضرور دیا کہ 50% عملہ گھر سے ورک فرام ہوم کرے گا اور 50% عملہ جو ہے وہ آفس میں۔ دیکھیں انیکا، ہم بات سنجیدہ کر رہے ہیں، بہت دفعہ ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کر لی، کچھ 6 7 8 مہینے سے اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ دکھ رہا، میں تو ایک لفظ استعمال کرتا ہوں جس پہ برا بنتا ہوں، دیر از نو گورننس ان پاکستان ایٹ اینی اسٹیج۔ تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں یہ جو مشورے آپ دے رہے ہیں، ان مشوروں پہ عمل کرانا آپ کا کام ہے۔ ریاست کی طاقت آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ میں رہتا ہوں وہاں پہ ہم نے یہ لگوا دیا ہے، نو ماسک نو انٹری۔ یہ ایک ہماری آبادی ہے، اس آبادی میں جو بیریئر لگا ہے، بیریئر کے اوپر یہ لگا دیا ہے نو ماسک نو انٹری۔ تو کافی وہاں پہ جھگڑا ہو رہا، چک چک ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے گن مینس کو سمجھا دیا کہ نہیں، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، واپس جائیں، ماسک خرید کے لائیں، آ جائیں۔ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا انفارچونیٹلی۔ افتخار صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے اور افتخار شرازی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ افتخار احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو۔ بریک کیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ افتخار صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ایس او پیز کو فالو کرنا۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ بیک آف دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس اور کرونا وائرس کے ایس او پیز کو کس طریقے سے ان کا اطلاق کیا جائے یا میک شور کیا جائے کہ لوگ فالو کریں، کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم موسٹلی ہمارے سٹیزن بڑے ارریسپانسبلی ایکٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اگر ان کو بولا جائے کہ ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اس کو فالو کریں۔ اور ایسی پوری سچویشن کے اندر اکثر اوقات اگر آپ پورے ایس او پیز کو فالو کرنا بھی چاہیں تب بھی آپ فالو نہیں کر سکتے، جس طریقے سے میں اور میری فیملی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کورونا وائرس سے گزر رہے ہیں، اسی لیے میں گھر سے پروگرام کر رہی ہوں۔ یہ ایک بہت مشکل پیریڈ ہوتا ہے اور اس مشکل پیریڈ تک نہ جانے کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ خدا را ایس او پیز فالو کریں۔ کورونا وائرس ایک بہت ریئل
چیز ہے, کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. اب ذرا سیاست کی طرف بھی بڑھتے ہیں, اور ہمیں افتخار شرازی صاحب نے جوائن کیا ہے, ویری سینئر جرنلسٹ. بہت شکریہ افتخار شرازی صاحب فار جوائننگ اس ان دی شو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کرونا وائرس اور جو سیاسی اس کا تناظر ہے, جلسے ہونا, جلوس ہونا, لیڈران تو ماسک پہن لیتے ہیں لیکن جو آگے نیچے فالوورز ہوتے ہیں, جلسہ سننے والے ہوتے ہیں افتخار شرازی صاحب, وہ نہیں اس طریقے سے ایس او پیز فالو کر رہے. کیا ہمارے لیڈران کو ایک رول ماڈل نہیں بننا چاہیے؟ کیا اتنا ہی مشکل ہے ایس او پیز کا اطلاع؟ کوئی مشکل نہیں ہے, اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو یقینی طور پہ ٹاپ سے انفیکٹ لوگوں نے اس کو ایک طرح سے میک شور کیا ہے, اور پھر نیچے لوگوں نے فالو کیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پبلک کے اندر کوئی ریزرمنٹ آئی بھی ہے تو اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ نے وہاں پہ میک شور کیا ہے کہ جو تھریٹ ہے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے. لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ چیزیں یکسر مختلف ہیں. آپ نے پہلی جب ویو آئی تھی اس میں بھی دیکھا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ہماری بڑی کنفیوز تھی, رادر سیاست ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اب بھی صورتحال ہمیں ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہے. اگرچہ ان جلسوں سے اپوزیشن کوئی اچیو تو نہیں کر پائے گی, یقینی طور پر ان کا گول تو یہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے, لیکن کیا ہے وہ یہ رہے کہ کہیں جنوری فیبری میں وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. تو اس سے پہلے ان جلسوں کا مجھے نہیں لگتا کہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, سوائے ایک بیکار کی ایک مشق ہے اور اس سے انہوں نے حاصل کچھ نہیں کرنا. اور مور امپورٹنٹلی کہ جب دنیا میں دوسری لہر کی وجہ سے ایک بہت خوفناک صورتحال بنی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی حالات آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خود اس کو سہ رہی ہیں, بھگت رہی ہیں, آپ کی فیملی بھگت رہی ہے, کتنی مشکل صورتحال. اور اب سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ میوٹیٹ کر گیا اور اس کی حالت, اس کی شکل اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. گویا کہ 2 سے 3 دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات یہ وائرس پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد اگر ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ہماری لیڈرشپ غیر سنجیدہ ہے اور چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہی تو میں حیران ہوتا ہوں. اور یقینی طور پہ جب ٹاپ لیڈرشپ اس طرح کا کنڈکٹ شو کرے گی تو پھر ہم عام آدمی سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کو سیریسلی دیکھے گا. یقینی طور پہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا شخص جب اتنے بڑے سینئر رہنماؤں کو دیکھتا ہے کہ بغیر ماسک کے تو پھر یقینی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ نیچے بھی اس کے افیکٹ آتے ہیں. اور یہ حقیقی میں زرغم خان صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی. زرغم خان صاحب, سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ ہمیں اس ڈگر پہ ڈال رہا ہے کہ ہم لوگ نیشنل کاز کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کو پیچھے بھول جاتے ہیں. اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں پاکستان کی. ہماری یہاں بہت ساری پچھلے دنوں میں اپوزیشن کی طرف سے ایسی لاپرواہ قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئیں کہ جس کو انڈین میڈیا نے بہت زیادہ پلے اپ کیا. سٹارٹنگ فرام نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی جس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وی ور شاکڈ جب ہم لوگوں نے نام سنے ان کی سپیچ کے اندر, ان کی تقریر کے اندر. اینڈ گوئنگ فارورڈ ایاز صادق صاحب نے ایک بڑی بہت ہی ارریسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹ دی, ایک ایسی شخصیت ہوتے ہوئے جو کہ سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک بہت ایک بڑی ریسپانسبل سٹیٹمنٹ دی. ایسی سٹیٹمنٹس ہمیں تواتر سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں سنائی دے رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی حکومت بھی اس کو کسی بھی طریقے سے ڈسلوج کرنے کی یا اس کو کسی بھی طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. بات چیت ہی نہیں ہو رہی, کوئی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اس سچویشن کو آپ کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست, ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس, اسٹیٹ کو بھول جانا اور ذاتی مفادات کو آگے رکھ لینا. پیچھے ایک ایسا سیاسی بحران ہے جس نے پاکستان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے, اور بیانات تو جو وہ انوائرمنٹ ہے سیاسی بحران کا اس کا ہی نتیجہ ہے. اور اس سیاسی بحران کا ہماری معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور ہماری معاشرت پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اور جب آپ سیاسی بحران کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس پر بنیادی ذمہ داری یہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ سب کو لے کر چلے, کیونکہ جمہوریت میں میجارٹیرینزم نہیں ہوتا. اگر ایک پارٹی الیکشن جیت گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی سب کو رون دے, کیونکہ آپ کی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے الیکٹرل, ایک تو پارلیمنٹری ہے, اور جو ہمارا بیلٹنگ سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والا
وہ الیکشن یا حلقہ لے جاتا ہے. میں قطع کلامی کے لیے معذرت, مجھے فوراً بریک کے اوپر جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گی. آپ ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, زیغم صاحب اپنا جواب دے رہے تھے. زیغم صاحب کنٹینیو فرام ویئر یو اسٹاپڈ. جی دیکھیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے الیکٹرل, اس میں حکومتوں کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوتی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کے پاس بھی 32% ووٹ ہے, 68% ووٹ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپوزیشن کا بھی احترام کرنا ہے اور اس کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے. اور پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہوتی ہے, جو اپوزیشن کے ممبرز ہوتے ہیں, ان کا بہت ہی اہم کام ہوتا ہے, وہ کمیٹیوں میں شامل ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اوور سائٹ کریں, ایگزیکٹو کی اوور سائٹ کریں. تو حکومت نے شروع سے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے جس میں وہ اپوزیشن کو ایک جائز مقابلے والا نہیں سمجھتی, بلکہ ان کو غدار اور کرپٹ اور بدماش اور بالکل اس طریقے سے تصور کرتی ہے جیسے ان کو وہاں پارلیمنٹ میں ہونے کو کوئی حق ہی نہیں اور اپوزیشن کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ مسلسل اگرچہ اپوزیشن کا بڑے عرصے تک 2 سال سے زیادہ تک جو رویہ ہے مصالحانہ رہا, وہ آفرز کرتے رہے بہت سی چیزوں پر مل کر کام کرنے کا, خاص طور پہ معیشت پر مل کے کام کرنے کا. لیکن پی ٹی آئی جو ہے, ایک تو وہ اپنے نیریٹو کی اسیر رہی ہے, دوسرے اپنے طرز سیاست میں جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنٹینر سے ہی نیچے نہیں اتری. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپوزیشن بھی دیوار سے لگنے کے بعد وہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ بھی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک ہمارے پاس ایک پولیٹیکل امپاس کریٹ ہو گیا ہے, ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جو اگر ریزالو نہ ہوئی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے. ایک تو معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا, لیکن ہماری معاشرت پر, ہمارے معاشرے پر بھی بہت برا اثر پڑے گا, کیونکہ اس سے پوری قوم ایک مختلف طریقے سے تقسیم ہوگی. نوٹڈ. اچھا افتخار شہراز صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موسٹلی عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو کبھی کنٹینر سے اترے نہیں. اب اپوزیشن بھی کنٹینر پہ چڑھ گئی ہے اور حکومت آلریڈی کنٹینر سے نہیں اتری. اب عوام بیچ میں پھنس گئے ہیں کہ یہ دونوں کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو ہمارے مسائل کون حل کرے گا, پارلیمنٹ کو فعال کون بنائے گا, لیجسلیشن کون کرے گا, جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو جو کم کرنے کے لیے انفلیشن کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے اپوزیشن نے, وہ کون کرے گا, اور حکومت نے ان چیزوں کا سولوشن نکالنا ہوتا ہے, وہ کون کرے گا. تو الٹیمیٹلی پھنسے تو پاکستانی عوام, ان کے لیے کوئی حل بتا دیں کہ پاکستانی عوام کیا کریں. دونوں کو کنٹینر پہ چڑھے دیکھ رہے ہیں بس. میرا خیال میں جس طرح زیغم بھی کہہ رہے تھے, بنیادی طور پہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے انیکا, اور حکومت کو ہی لینا چاہیے. حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی ٹون آج بھی وہی ہے جو 126 دن کے دھرنے کے دوران کنٹینر کے اوپر آپ کی تھی, تو معذرت کے ساتھ اس طرح تو پھر حکومتیں نہ چل پاتی ہیں اور نہ ہی پارلیمان چل پاتی ہے. بنیادی طور پہ بالکل ایسا ہے کہ جب یہ 2018 میں اقتدار میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انیشلی اگرچہ ان نتائج کو اپوزیشن نے نہیں مانا, لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری ہوں, پارلیمان کے اندر ان کی تقاریر آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال پورے کریں, آپ کو بھرپور موقع ملنا چاہیے, اور اگر پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے تو کریں. اور میں سمجھتا ہوں انیکا کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر جتنی حکومتی جماعت ضروری ہے اتنی ہی اپوزیشن کا کردار ہے. بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بائی ڈیفینیشن اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, اور شیڈو گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کر سکتی. تو اگر خان صاحب ابھی اس ایک طرح سے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ انہوں نے ان سب کو چور سمجھا ہوا ہے, اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ خود ان کے اپنے 2.25 سال کے دور میں صرف ایک معاملے پہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ ماضی میں جو قرضے لیے گئے تھے کیا وہ درست لیے گئے تھے, اور ان کا جو استعمال تھا وہ درست تھا. اور آپ کی خود تحقیقات نے بتا دیا کہ ماضی میں جو قرضے لیے گئے تھے ان کا استعمال درست تھا. اس کے علاوہ تو جتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ حکومت کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں. تو پھر آؤ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے اس وقت کے اداروں کو اتنی اسپیس دی کہ ان کے خلاف مقدمات بنے اور آج عدالتوں میں چل بھی رہے ہیں. نیب کا ادارہ بھی انہی کا دور کا, آپ نے تو خود خیبر پختونخوا کے اندر کمیشن بنایا تھا اور اس کو تالے لگا دی کہ ہم نے کرپشن کے ختم ہونے کے نعرے حکومت سے بھی سنے, اور ابھی پچھلے جلسے میں, پشاور والے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان سے بھی ہم لوگوں نے یہی سنا. بٹ
عوام کے لیے سب سے زیادہ ضروری عوامی مسائل کا حل ہے، وہ کیسے ہوگا؟ یقینی طور پہ میرا خیال میں جب آپ پارلیمان کو فنکشنل کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے جن کا خیال تھا کہ وہ ہر اجلاس میں جایا کریں گے، ان کا کنڈکٹ آج بھی وہی ہے، وہ شاذ و نادر نظر آتے ہیں، اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب کوئی لا میکنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پارلیمان کو وہ بالکل کو وقت نہیں دے رہے. یقینی طور پہ پارلیمانی کمیٹیز ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے زیغم صاحب، 10 سیکنڈ کے اندر مجھے بتا دیجیے گا کہ عوامی مسائل کا حل Where does it lie؟ عوامی مسائل کا حل یہ ہے کہ اداروں کو آپ اس طریقے سے بنائیں کہ حکومتی ادارے عوامی مفاد کا تحفظ کریں. ایسا نہ ہو کہ 1400 روپے من آپ گندم لیں اور پھر 3000 روپے من آپ ان کو آٹا دیں اور ان کو غربت میں ماریں اور بھوک میں ماریں. رائٹ، زیغم خان صاحب بہت شکریہ، افتخار شیراز صاحب تھینک یو سو مچ، اور افتخار احمد صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، صرف اس دعا کے ساتھ کہ عوام کے مسائل حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی نظر آنا شروع ہو جائیں. اللہ حافظ. ناصر.